नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सूरह हुजरात आयत नंबर 9। डियर सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की हिफाजत और उसकी किताबी सूरत में जमा व तदवीन के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों ने कुरान मजीद पर बहुत सारे एतराज़ात भी लगाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से लिख लिया, अपनी एक इंस्पायरेशन थी, जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की तालीमात थी उनको इकट्ठा कर कर जो है वो ये एक किताब तरतीब दे दी। बहरहाल इस एतराज़ात पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन जब हम जो साबिका आसमानी किताबें थीं, मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह, उस हवाले से जब हम बात करें तो क्या उनकी जमा व तदवीन, उनकी किताबत कैसे हुई और फिर कुरान मजीद की किताबत जो है, कुरान मजीद को इस मौजूदा हालत में किस तरह से पहुंचाया गया। तो इस हवाले से आज की हमारी जो डिस्कशन है वो होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मौजूदा हालत में बाइबल में हमारे पास जो किताब मौजूद है, जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील और ये जो 3 किताबें उसमें मौजूद हैं, उसकी हम असनादी हालत देखते हैं, उसकी मौजूदा हालत देखते हैं और फिर हम जो है वो कंपैरेटिवली जाके फिर कुरान मजीद पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अनाजील को लेते हैं। इंजील जिसको कहा जाता है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में वो किताब को लिखवाया नहीं। उसके बाद एक अरसा गुजर गया, आप ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो रफ़ा समा आसमान पर चले गए और फिर एक अरसा गुजरने के बाद आपके जो शागिर्द या उनके शागिर्द, उन्होंने जो है वो इस किताब को लिखा। बल्कि किताब को क्या लिखा, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत को लिखा। जैसे सीरत की किताबें होती हैं कि किसी शख्स के बारे में लिखा जाए तो उसकी पैदाइश से लेके उसके पैदाइश, उसके बचपन, उसके वालिदैन के अहवाल, उसके बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके काम, उसकी तालीमात, उसके अकायद, नज़रियात और फिर आखिर में उसकी इंतकाल और इंतकाल के बाद तक के हालात जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जो मौजूदा इंजील है उसमें भी इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के हालात, वाक़यात जो है वो बयान किए गए हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भी आ गई हैं। तो ये वो किताब नहीं है, इंजील जो मौजूद है इस वक्त वो नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ये वो बायोग्राफ़ी है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत पर लिखी गई जो 4 किताबें हैं, जो इंजील यूहन्ना, लूका, मरकस और मती, ये 4 किताबें उसमें मौजूद हैं। क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी यही कहते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब नहीं, ये बाद में उनकी सीरत पर लिखी गई किताब है। ये मेरे पास एक रेड लेटर बाइबल है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी उनको रेड लेटर में लिखा है, रेड इंक में लिखा है, और बाकी जो चीज़ें थी वो सारी ब्लैक में लिखी। तो हम अगर इंजील को खोल लें तो उसमें सिर्फ 10% ऐसी तालीमात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने रेड में लिखी हैं, यानी 90% की जो चीज़ें हैं वो बाद के जो लोग थे उन्होंने खुद लिखी हैं और सिर्फ 10% जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। वो चाहे सही है या गलत हैं वो एक अलग क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम अगर ज़बूर पर आते हैं तो ज़बूर भी जो है, जो मौजूदा ज़बूर जो बाइबल में है उसमें 150 नज़में हैं, उस जिसमें से वो कहते हैं कि 70 जो हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम की हैं, बाकी जो है वो बाद में लोगों की हैं, जिसको ज़बूर के नाम से इकट्ठा कर दिया गया। यानी ना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको लिखवाया और ना ही बाद में लोगों ने ये क्लेम किया है कि ये ज़बूर जो किताब मौजूद है ये सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम की, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हम तौरात की तरफ जाते हैं, जो कि बाइबल में जो मौजूद पहली 5 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जिनको तौरात कहा जाता है, यानी पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। इन 5 में भी जो है वो तालीमात हैं जो कि ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल नहीं हुई। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं लिखवाई, ना अपने ज़माने में लिखी, बाद में लोगों ने उसको इकट्ठा किया और फिर जो है वो आज तौरात के नाम पर मौजूद है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हैं, मुतज़ाद चीज़ें भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद की चीज़ें भी हैं, उनके पैदाइश से पहले की चीज़ें भी हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और एक और बड़ी अहम चीज़ कि आज जो मौजूदा बाइबल है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसका कोई एक अथेंटिक नुस्खा नहीं है, यानी
اس کا جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی یعنی عبرانی میں سریانی زبان میں، تو وہ اس کتاب میں یہ موجود نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ ہمارے پاس صرف ٹرانسلیشنز ہیں، یعنی آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن مل جائے گی، انگلش میں ملے گی، یونانی میں ملے گی، عربی میں ملے گی، ہر زبان میں مل جائے گی، لیکن وہ عبرانی اور سریانی وہ نسخہ جو ان پر نازل ہوا یا فرسٹ ہینڈ جو کہ فرسٹ ٹائم لکھا گیا وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں جو ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں جو آسمانی کتب کے حوالے سے وہاں ہم نے ڈیٹیل سے ان پر ڈسکشن کی تھی۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ موضوع یہ ہے کہ پرانی آسمانی کتب کے بعد قرآن مجید کی جمع تدوین کیسی کی گئی اور موجودہ حالت میں وہ کس طرح سے ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو 23 سال کے عرصے میں جب وحی نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے سورہ علق کی آیات نازل ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی لکھنے کی بات کی ہے، علم کی بات کی ہے۔ تو وہاں سے جو ہے وہ مکہ میں لوگوں نے اس پر علم کی بات کی، لکھنے کی بات کی، علم پر جو ہے وہ لکھنے پر زور دینا شروع کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ میں عام طور پر لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن پھر بھی تقریباً جو ہے وہ مورخین نے، محدثین نے 17-18 لوگ ایسے بتائے ہیں جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو خوش قسمتی سے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جب وہ آیات نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو بلاتے اور انہیں وہ آیات لکھواتے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے کہ اس آیت کو کس جگہ پر یعنی کس آیت کے بعد کس صورت میں کس واقعے کے بعد کہاں پر لکھنا ہے۔ یعنی موجودہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی توقیفی صورت یعنی نزولی نہیں ہے، توقیفی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو نازل ہوا ہے اس ترتیب سے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو وہ موجودہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو صورتحال تھی، جو ترتیب تھی لوح محفوظ میں، اسی ترتیب سے جو ہے وہ قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا 2 طرح سے جو ہے وہ انتظام کیا۔ ایک تو صدوری طور پر یعنی سینے میں محفوظ کروایا کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سارے صحابہ اکرام کو پورا قرآن مجید حفظ تھا، یاد تھا، یا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو اس وقت بھی یاد تھا۔ اور پھر یہ نسل در نسل یہ بات چلتی رہی، یعنی جو اس وقت لوگوں کو یاد تھا پھر بعد میں لوگوں کو یاد کروایا گیا، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو، انہوں نے پھر اپنے، اور آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایسا نظام بنایا کہ نماز کے اندر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا لازمی ہے، اور پھر جو رمضان میں ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں اس میں پورا قرآن مجید جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر دہرایا جاتا ہے زبانی طور پہ۔ تو اس طرح سے حفاظ قرآن کی ہر مہینے ہر سال جو ہے اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، وہ سناتے بھی ہیں اور وہ الحمدللہ جو ہے وہ صحیح سنا رہے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے شروع سے کیا، اور یہ واحد قرآن مجید کتاب ہے جو کہ پوری کی پوری حرف بہ حرف اور اعراب کے ساتھ، یعنی کہیں پر زبر زیر کی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، پورے قرآن مجید یاد ہوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے کی کسی کتاب کو اور نہ ہی اس کے بعد کی کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو کتابی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ اکرام کو بلاتے اور ان کو وہ آیات جو ہیں وہ لکھوا دیتے، اس کی جگہ بھی بتاتے کہ کس آیت میں کس جگہ پر یہ آیت لکھنی ہے۔ مختلف مورخین جو ہیں اور محدثین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ تقریباً یہ کاتبین وحی یعنی وحی کے لکھنے والے جو لوگ تھے ان کی تعداد 40 تک بھی پہنچتی ہے، یعنی 40 تک لوگ ایسے تھے جو کہ کاتب وحی تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جو ہے وہ قرآن مجید اس وقت تک جتنا نازل ہوتا وہ ان کو سناتے تاکہ لوگ اپنی جو غلطیاں ہیں اگر کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کو وہ صحیح کر لیں۔ تو اس وقت پیپر کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے، پیپر کی قلت ہونے کی وجہ سے لوگ اونٹ کی ہڈیوں پر، جھلیوں پر، پتھروں پر، لکڑیوں کے تختوں پر، کھجور کی چھال پر جو ہے وہ اس پر لکھا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال پرملال ہوتا ہے اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوتے ہیں، حفاظ صحابہ شہید ہوتے ہیں، تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باور کرواتے ہیں، ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کروا دیں۔
جمع اس طرح سے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے مختلف صورتوں میں اپنے پاس، کسی کے پاس کوئی صورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ حصہ تھا، انہوں نے لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس جتنے وسائل دستیاب تھے انہوں نے اس کو لکھ کے رکھا ہوتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو یہ کہا کہ آپ ان سب کو لے کر ایک قرآن مجید کی صورت میں یعنی ایک جگہ جمع کروا دیں تاکہ کہیں کوئی حصہ گم نہ ہو جائے۔ پہلے تو ابو بکر صدیق نے اس پر جو ہے وہ شش و پنج کا اظہار کیا، کہا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن حضرت عمر کے بار بار کہنے کے بعد، بار بار اصرار اور اپنے دلائل دینے کے بعد ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے شک صدر ہوا، یعنی میرے دل میں یہ بات اتر گئی۔ پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی، اس وقت زید بن ثابت جو کہ کاتب وحی بھی تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر جو ہے وہ ان کو بٹھا دیا گیا، یہ کمیٹی بنائی گئی، یہ آنے والے لوگوں سے قرآن مجید لیتے اور اس پر 2 گواہ بھی لیتے، یعنی کچھ لوگوں کو جن کو یاد ہوتا ان سے بھی پوچھتے اور جو ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا اس سے بھی لیتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے وہ ایک پیریڈ میں اکٹھا کر کے اور پھر جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے اپنے پاس رکھا۔ ابو بکر صدیق کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ 2 سال کا ہے، تو یعنی ابتدائی 2 سال میں ہی قرآن مجید کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آتی ہے تو وہ قرآن مجید جس کو صحف کا نام دیا گیا تھا تو وہ ان کے پاس تھا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، ان کی بیٹی ام المومنین جو کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں ان کے پاس تھا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ آتا ہے، ان کی خلافت تھی، تو حذیفہ بن یمان ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سارے اجمی جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت پر مختلف جو ہے وہ کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ 7 قرأتوں پر یعنی 7 لہجوں میں نازل ہوا تھا، تو یعنی مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، تو وہ جو اجمی لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ اس لہجوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تلواریں نکل آتی ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کا کوئی حل کیجیے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوایا، اور پھر وہی زید بن ثابت کو جو ہے وہ ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ یہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر لکھا جائے، ایک ترتیب کے ساتھ لکھا جائے، اور پھر اس میں جہاں پر کوئی اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو تو قریش کے لہجے کو یعنی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا اس کو مد نظر رکھ کر اس پر جو ہے وہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن مجید کو قریش کے لہجے پر لکھا، اور پھر اس کی 7 یا 8 نقول تیار کی گئیں جس کے اوپر اسٹیمپ لگا کر سرکاری مہر سائن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پھر پورے بلاد اسلامیہ میں یعنی مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، اس طرح سے شہروں میں، شام میں، دمشق میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیے، بھیج دیا گیا۔ ساتھ میں ایک عدد قاری کو بھی بھیجا گیا کہ اب آئندہ سے اسی قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسی کے مطابق املا کیا جائے، اسی کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے۔ تو اس طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن مجید پر جو ہے وہ اس کی ایک قرأت پر سب کو جمع کر دیا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو دوسرے صحابہ کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس جو قرآن مجید تھا وہ اس کو لے کر ان کو تلف کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید جمع و تدوین جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ کہ حضرت عثمان کے زمانے سے لے کے آج تک کے بہت سارے قرآن مجید پرانے زمانے کے موجود ہیں۔ اگر ان کی مختلف حوالوں سے جب بھی ان کی آپس میں جو چیکنگ کی گئی ہے کہ کہیں کوئی غلطی، کوئی کمی پیشی ہے، تو الحمدللہ حضرت عثمان کے زمانے کا قرآن مجید جو کہ آج بھی جو ہے وہ فرانس میں اور توپ کاچی میں موجود ہے، تو ترکی میں، تو اس کی جب آپس میں مماثلت چیک کی گئی، آپس میں چیکنگ کی گئی اور موجودہ قرآن مجید کی، تو وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی ملے ہیں۔ میں پچھلے دنوں یہاں گیا تھا، ایک ہمارے سندھ میں نیو سعید آباد کے قریب، حیدرآباد کے قریب ایک لائبریری ہے، وہاں پر تقریباً 1000 سال پرانے قرآن مجید کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں، تو میں نے خود بھی وہ چیک کیے ہیں۔ تو جب بھی یہ چیکنگ کی گئی تو آج جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ وہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر تھا، کیوں کہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن مجید اکٹھا کیا گیا اس پر صحابہ کا اجماع تھا، پھر اسی کو جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا، اس کی نقلیں، اس کی کاپیاں تیار کی گئیں اور تقسیم کیا گیا، تو اس پر بھی صحابہ اکرام کا
اجماع تھا، یعنی کسی صحابی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو موجودہ قرآن مجید ہے اس میں کوئی ترمیم ایسی نہیں کی گئی، نہ اس کے اندر سے کوئی ایسی کوئی آیت، کوئی ایسی چیز کوئی گم ہے، غائب ہے یا کم ہے۔ جو مختلف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 10 آیتیں کوئی بکری کھا گئی، کوئی صورتیں کھا گئی، کہ فلاں کے ایسا کر دیا، فلاں نے ترتیب چینج کر دی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن مجید ایک جیسے ہی ہیں، آپ جہاں سے بھی اٹھا لیں، جہاں سے بھی خرید لیں، امریکہ سے لے لیں، سعودیہ سے لے لیں، ایران سے لے لیں، پاکستان سے لے لیں، اور نہ صرف ایک جیسے ہیں بلکہ عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، جبکہ تورات کا اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر اس کی عربی ٹیکسٹ کے ٹرانسلیشن میں کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی کسی نے ٹرانسلیشن کی ہے، آپ کو اس پر اعتراض ہے، تو ہم اس کو عربی کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، عربی سے چیک کر سکتے ہیں، اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو نکال بھی سکتے ہیں۔ لیکن بائبل کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی میں کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی تضاد ہے، جو کہ مختلف ایڈیشنز میں بہت سارے تضادات ہمیں ملتے بھی ہیں، تو ہم کیسے چیک کریں کہ اس میں صحیح ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ چیزیں موجود ہیں، قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں چیکنگ کی جا سکتی ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو قرآن مجید پبلش ہوتے ہیں ان کے شروع میں لکھا جاتا ہے کہ اقصی قرآن مجید۔ اقصی قرآن مجید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید حکومت کی طرف سے اپرووڈ ہے اس کا عکس نکال کے پرنٹ کیا گیا، یعنی اس کی یہ نقل ہے، اس کی کاپی تیار کی گئی ہے، یعنی اس میں غلطی کا احتمال کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جب ری رائٹ کیا جائے گا، دوبارہ لکھا جاتا ہے تو پھر اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب عکس لیا جاتا ہے، جب فوٹو لیا جاتا ہے تو اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی یہ اسٹوری تھی جس میں قرآن مجید کے بارے میں کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور یہ جو کوسچن ہے کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے بیان کریں، تو وہ کوسچن بھی آج ہم نے ڈسکس کیا، اور آن دا کمپیریٹیولی ہم نے یہ تجزیہ بھی کیا، یہ جائزہ بھی لیا کہ بائبل میں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے، ان کے پرانے نسخوں میں، ان کے نئے نسخوں میں، اور ان کی جمع و تدوین کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں، وہ بھی آج ہم نے مختصر طور پر ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔